काबिरी की हयात से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, फिर से सिलसिला लिए रहमत भरी हिकायात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज के एपिसोड में भी इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम प्यारे प्यारे 3 बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा करेंगे और आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम कुछ वज़ाइफ भी वो सीखेंगे कि जो इन बुज़ुर्गान दीन ने हमें बताए हैं, जो अहदीस तय्यबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी हमें तालीम फरमाई है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फ़जीलत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले हम जिस बुज़ुर्ग का ज़िक्र करेंगे उनका नाम है हज़रत खलील बिन अहमद बिन अम्र बिन तमीम अल फ़राहिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी हाँ, काफ़ी लॉन्ग आपको इनका नाम लगा होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हमारे बुज़ुर्गों के नाम हैं और फिर हर नाम की एक अपनी जो है ना वो कैफियत होती है, इस एतबार से कि उसके प्यारे प्यारे माने और मतालिब भी होते हैं। आइए आपके शॉर्ट इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लुग़त व अदब के इमाम थे। जी हाँ, ये भी एक बड़ा बेहतरीन और प्यारा इल्म है जिसे लुग़त कहते हैं और अदब, ये 2 अलग अलग उलूम हैं और आप इन दोनों उलूम के इमाम थे। मशहूर नहवी सिबविया के उस्ताद भी थे। हज़रत सैयदना खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बसरा में 100 सने हिजरी ब मुताबिक 718 सने ईस्वी को पैदा हुए और सारी ज़िंदगी हालत फ़क्र व सब्र में गुजार दी। सादगी और आजिज़ी का ये आलम था कि बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने और पाँव मैले होते और लोगों में इस तरह गुमनाम थे कि पहचाने नहीं जाते थे। नज़र बिन शुमैल कहते हैं कि देखने वालों ने हज़रत सैयदना खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मिसल यानी आप जैसा कोई शख्स नहीं देखा, यहाँ तक कि खुद उन्होंने अपना कोई सानी नहीं पाया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों की सहूलत के लिए इल्म हिसाब में एक नया तरीक़ा ईजाद करने पर गौर व फिक्र शुरू किया और एक दफ़ा इसी में गौर व खौस करते हुए जा रहे थे कि उसी दौरान एक मस्जिद में दाखिल हुए तो बेख्याली में मस्जिद के एक सुतून से, एक पिलर से टकरा गए, जिसके सबब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 170 सने हिजरी ब मुताबिक 786 सने ईस्वी को शहीद हो गए। सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफ़ीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद हज़रत सैयदना खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी से पहले किसी और का नाम अहमद नहीं रखा गया था। जी हाँ, ये अहमद जो है ना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का नाम मुबारक भी है। लिहाजा जब भी अपने बच्चों के नाम रखे जाएं तो कोशिश करें कि नाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नामों पर हो या सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के मुबारक नामों पर या बुज़ुर्गान दीन के प्यारे प्यारे नामों पर अपने बच्चों के नाम रखे जाएं, ताकि इन नामों की बरकतें हमारे बच्चों को हासिल हो सके। आइए हज़रत सैयदना खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुछ फरामीन सुनते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अपने मुअल्लिम की ख़ता को यानी अपने उस्ताद की ख़ता को उस वक्त तक नहीं जानता जब तक वो किसी दूसरे मुअल्लिम के पास ना बैठे। जी हाँ, ये बात यकीनन अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक उस्ताद के पास
اور وہی سبجیکٹ کسی اور دوسرے استاد کے پاس اگر پڑھتے ہیں نا تو پھر یہاں پر دونوں استاد کے اندر ایک فرق محسوس ہوگا کہ کون ہمیں جو ہے نا اچھی طرح سے ٹیچ کر رہے ہیں، کون ہمیں اچھی طرح سے سکھا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے استاد کا مقام جو ہے نا، معلم کا مقام یہ بڑا بلند ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات اگر عرض کر دوں کہ یہاں آپ نے تو ایک فرق بتایا ہے کہ جب تک آپ اپنے دوسرے معلم کے پاس نہیں جائیں گے، پہلے معلم کی خطا کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا اپنے استاد کی خامی نکالنے کے لیے یا ان کی کمیاں تلاش کرنے کے لیے کسی اور کی طرف جائیں کہ استاد کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ایک ہی طرح کا علم الگ الگ اساتذہ سے اس نیت کے ساتھ سیکھیے کہ ان کے یہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملا تو یہی سبجیکٹ میں مجھے دوسرے استاد کے پاس، دوسرے معلم کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سبجیکٹ میں مجھے اور پرفیکشن حاصل ہو سکے گی، تیسرے کے پاس جاؤں گا تو میں اور زیادہ پرفیکٹ ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے یا ان کی خطاؤں کو تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یا جو بھی علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، بس بیس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے استاد، اپنے معلم سے علم حاصل کرنا ہے۔ آئیے ایک اور پیارا فرمان ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور ذہن کے اعتبار سے اس وقت کامل و اکمل ہوتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور یہی وہ عمر ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان یہ 40 سال کی عمر پاک میں فرمایا۔ تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 40 سال میں یہ انسان کی عقل جو ہے نا کامل و اکمل ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو جنریشن والا ایک گیپ ہوتا ہے نا کہ جو 40 ایئرس والے ہو چکے ہیں یا 40 ایئرس کراس کر چکے ہیں، اور پھر جو ینگ جنریشن ہے یا ٹین ایجرز ہیں، اب یہاں پر یہ جو آپس میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ باتیں نہیں مانی جاتی، تو اب میں یہاں دونوں طرح کے پہلو اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو جو 40 سال کی عمر تک پہنچ چکے یا 40 ایئرس کراس کر چکے ہیں، یقیناً اللہ پاک نے آپ کو ماں یا باپ بننے کا شرف عطا کیا ہوگا۔ اب اسلامی بہن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماں ہے، اسلامی بھائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باپ ہے، یا آپ اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے بڑے ہیں، تو اب آپ اپنے گھر کے جوان بچوں کو دیکھتے ہیں یا ٹین ایجرز جو ہیں ان کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو ان کی شرارتیں یا ان کی کچھ حرکتیں ایسی آپ کو لگتی ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہی ہے۔ ہاں، اور واقعی وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، شرارت ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ حرکتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہماری طرح بن جائیں، تو شاید یہ نیچر نہیں ہے۔ جی ہاں، نظام قدرت یہ ہے نا کہ وہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ شرارت ہی کریں گے۔ بچپن کا وہ ایک حسن ہوتا ہے اور بچپن میں بچہ شرارت ہی کرتا ہے۔ اب ایک بچے کو اگر شرارت سے ہم منع کرتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد دوسری اور کوئی شرارت کرنے لگ جائے گا، شرارت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں میں اگر دونوں طرح کے افراد کی خدمت میں عرض کروں تو ایک دوسرے کو جو ہے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں اگر ہم لے کر چلیں، کمیونیکیشن ہمارا اچھا ہو، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو کہ جو بڑی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں نا، یقیناً آپ کی عمر اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ کامل ہو چکی ہے، آپ کے پاس تجربات ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے اگر آپ دیکھتے ہیں نا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کی لائف میں لاس ہو جائے گا یا یہ کہ بڑی آزمائش کا شکار ہو جائے گا، اس کو اپنی لائف اس طرح سے نہیں گزارنی چاہیے، تو وہاں ڈرا دھمکا کر کے نہیں، یا ان کو نظروں سے گرا کر کے نہیں، یا اپنے دوستوں کے سامنے ان کو ذلیل کر کے نہیں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ باپ جو ہے نا اپنے بچے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے بولے یار اس کو سمجھاؤ، مانتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی خود کی اولاد کو جو ہے نا اپنے دوست کے سامنے بے عزت کر رہے ہو۔ اب وجہ یہاں پر یہ بن رہی ہے کہ آپ کے تجربات، آپ کی عمر اس اسٹیج تک پہنچ چکی ہے کہ آپ بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، آپ کا بچہ نہیں رکھتا، آپ کا چھوٹا بھائی نہیں رکھتا، یا آپ کے گھر کے وہ افراد جو ابھی یوں سمجھے کہ جوانی کے اسٹیج میں ہیں یا ٹین ایجرز ہیں، تو ایسے
ان کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹی نہیں رہے گی اب جو آپ کے اندر کوالٹی آ چکی ہے. تو بہرحال اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ لے کر چلیں. اسی طرح اگر اسلامی بہنوں کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ایک صرف پوائنٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ساس بہو کے درمیان بن نہیں پا رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہوتی ہے کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ اپنے عمر کے اس اسٹیج کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی عقل جو ہے نا اس اعتبار سے کہ 40 سال ہو چکی ہے یا 40 سال کے قریب وہ پہنچ چکی ہے، تو وہ بالکل ایک کمپلیٹ عقل کی طرف پہنچ رہی ہے. اور پھر جس کو بہو بنا کر لے کر آئے نا تو ابھی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بچپن والے خیالات ہوں یا وہ ٹین ایجرز یعنی کہ 18+ 20+ ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے نا ایک زندگی کی نئی امنگیں وہاں پر ہیں. تو جو غلطیاں وہ کریں گے نا تو وہ ان کی لائف کا یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک حصہ ہے. وہ غلطیوں کے ساتھ ہی پھر آپ کے اسٹیج تک پہنچیں گے. اور اگر آپ اپنی پریویس لائف پر اگر غور کریں گے نا تو شاید یہ جس طرح کی انہوں نے غلطیاں کی تھی آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ملتی جلتی غلطیاں کی تھی اور آپ کے بڑوں نے بھی آپ کو نصیحت کی تھی. لیکن جب بات نصیحت کی آئے تو جارحانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ذلیل کرنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واقعی اگر آپ اپنے گھر کو سدھارنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نظریے کے مطابق اپنی جو ہے نا جنریشن کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیجیے گا. جی ہاں، اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں نا تو ان کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو پہلے سامنے لے کر آئیں کہ ہاں تم نے یہ کام اچھا کیا تھا، اس پر ان کی تعریف کریں، اور جو کام غلط کیا ہے اس پر ان کی تربیت کریں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی جنریشن کو، اپنی نسل کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا حضرت خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعی یہ پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی جو عقل ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں کامل و اکمل ہوتی ہے. تو اپنے بعد والی جنریشن کو یقیناً ہم نے سنبھالنا پڑے گا، ورنہ تو پھر وہ ہماری محبت اپنے دل میں لے کر نہیں جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ بڑے پن کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف میں تو رہیں گے لیکن دل میں جو ہے نا عزت باقی نہیں رہے گی. آئیے ایک اور فرمان سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا ذہن سب سے زیادہ پاک و صاف یعنی تر و تازہ سحر کے وقت ہوتا ہے. تو سحر کے وقت یعنی صبح کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، اس میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں. یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے معمولات کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آئیے حضرت سیدنا خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ریلیٹڈ ایک حکایت کو شامل کرتے ہیں. علی بن نصر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خلیل بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں دیکھا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے وہ کچھ نہیں، ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں پایا. جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، یہ ایک بڑا پیارا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اسٹارٹنگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ وظائف بھی سیکھیں گے. تو یہ ایک وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اللہ پاک کو پیارے کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس کلمے سے ابتدا کرو نقصان دہ نہیں. یعنی اب یہاں پر جو ہے نا یہ 4 کلمات ہیں، 4 میں سے کوئی بھی پہلا جو ہے نا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیکوینس بیان کی گئی ہے نا یہ عظیمت ہے اور اس کے خلاف رخصت ہے، یعنی پرمیشن ہے، اجازت ہے کہ اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سیکوینس کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے کہ پہلے سبحان اللہ، پھر اس کے بعد والحمد للہ، پھر کہے ولا الہ الا اللہ، پھر کہے واللہ اکبر. تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان سب سے پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو پوری وہ دنیا کو گھیرے میں لے لیتا ہے، سب کے اوپر جو ہے نا اس کی چمک پڑ رہی ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر جو کچھ ہے پیارے آقا فرماتے کہ ان سب سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا ان 4 کلمات کو یہ ادا کرے. اللہ کریم ہمیں بھی ان کلمات کو دہرانے کی، انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم دوسرے بزرگ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں، آپ کا نام مالک بن انس بن ابی عامر بن عمرو ہے. مالکیہ کے عظیم المرتبت پیشوا، کامل عقل والے، پروقار، پرہیزگار اور حدیث کا بہت ادب کرنے والے تھے. ایک مرتبہ حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ کو بچھو کاٹنے لگا تو شاید 10 مرتبہ آپ کو اس نے کاٹا، اور اس تکلیف کے سبب آپ کا چہرہ کچھ متغیر ہو کر مائل بزردی ہو جاتا تھا. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ درس حدیث ختم فرمایا اور نہ کچھ لغزش آپ کے کلام میں ظاہر ہوئی. مجلس ختم ہونے کے بعد چہرہ متغیر ہونے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے سارا واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اپنی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف حدیث نبوی کی تعظیم کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں کبھی بھی کسی جانور پر سوار ہو کر نہ نکلتے تھے، اور اس کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم سے حیا آتی ہے کہ میرے جانور کے پاؤں ایسی زمین کو روندیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہو. لہٰذا آپ اس وجہ سے مدینہ منورہ میں گھوڑے یا کسی اور جانور پر آپ سفر نہ فرمایا کرتے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 93 سنہ ہجری میں ہوئی اور وصال ربیع الاول شریف 179 یعنی 179 سنہ ہجری کو ہوا. آئیے آپ کے فرامین کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ کثرت روایت سے حاصل نہیں ہوتا. دوسرے فرمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک بروز قیامت علماء سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا جس چیز کے بارے میں انبیاء سے سوال ہوگا. جی ہاں، اور علماء کی بڑی شان ہے، اور علماء کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ علماء سے قیامت کے دن وہی سوال ہوگا جو انبیاء سے سوال کیا جائے گا. آپ کی آئیے ایک رحمت بھری حکایت جو ہے نا ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دعا کی بدولت بخش دیا گیا جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے. جی ہاں، کیا آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ جنازہ دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اس دعا کو بتانے سے پہلے اگر میں ایک بات آپ کے سامنے شیئر کروں تو شاید ہماری سوسائٹی میں نا بہت سارے لوگ یا چلو ہو سکتا ہے بہت سے تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو جنازے میں شرکت نہیں کرتے. پتہ نہیں ان کو ڈر لگتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جنازہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، سائیڈ میں ہٹ جاتے ہیں، یہ کہ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے، جنازے کے لیے راستہ دینا ایک الگ بات ہے کہ سائیڈ میں ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور جنازے کے لیے راستہ دیا گیا. لیکن بندہ جو ہے نا بعض اوقات ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد تک وہ آتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر پاتے. تو اب اس کی پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ان کے پاس ہوتی ہیں، یا تو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، یا پھر یہ کہ پتہ نہیں کس کیفیت میں رہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر پاتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میت کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، میت کو چھونے سے ڈرتے ہیں، جنازے کو جو ہے نا کندھے پر لینے سے ڈرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کام اللہ پاک کی رضا والے کام ہیں جس پر اللہ پاک بہت کچھ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آئیے جنازہ دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. اور جب
حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس دعا کو پڑھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا، امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور آپ دعوت اسلامی انڈیا کی ویب سائٹ کو جو ہے نا آپ وزٹ کیجئے، یا مکتبۃ المدینہ، جہاں انڈیا کے اندر الگ الگ سٹیز میں ہماری اس کی برانچز ہیں، تو ان مکتبۃ المدینہ سے آپ ہارڈ بک، یعنی کہ سافٹ کاپی نہیں بلکہ ہارڈ جو ہے نا وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً پرچیز کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا یاد کر لیتے ہیں۔ دعا ہے سبحان الحی الذی لا یموت۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، سبحان الحی الذی لا یموت۔ اس دعا کو جب بھی جنازہ دیکھیں پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک اور بزرگ کا ذکر خیر کرنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ بزرگ ہیں حضرت سیدنا بشر بن منصور سلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے ان کے شارٹ انٹروڈکشن کی طرف پہلے بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر بن منصور سلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوف خدا رکھنے والے تھے۔ بصرہ کے نیکوکار اور عبادت گزار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 500 رکعت نوافل اور 1/3 قرآن مجید تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی، سعید جریری اور عاصم الاحول رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی، فضیل بن ایاز اور بشر حافی، شیبان بن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ نے علم حدیث حاصل کیا۔ 180 سنہ ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، کس قدر شوق ہوتا تھا کہ وہ کوئی بزرگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں یہ تذکرہ ملے گا کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے، کوئی ایسے کہ ایک ہی رکعت میں ساری کی ساری قرآن کریم کو جو ہے نا مکمل طور پر تلاوت فرما لیا کرتے، کوئی بزرگ ایسے ملیں گے کہ جیسے ابھی ان کا ہم نے تذکرہ سنا کہ یہ 500 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے۔ تو اس طرح پہلے جو ہے نا مسلمانوں کے اندر اس قدر شوق اور ذوق عبادت کرنے کا، لیکن افسوس کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنی ریاضت کرتے ہیں۔ شاید ابھی جو اسکرین پر مجھے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، تو اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے ظاہر کروں تو شاید آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آج ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شاید اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اگرچہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ مسجد کے اندر جب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، چاہے وہ 5 وقتہ نماز کا معاملہ لے لیں یا جمعہ کی بات لے لی جائے، تو جیسے جمعہ کی نماز ہو یا 5 وقتہ نماز ہو، ایک تعداد ہمارے درمیان وہ بھی ہے کہ جیسے سلام پھیرتے ہیں، بیچاروں کے پاس دعا کا بھی وقت نہیں ہے، سلام پھیرا اور فوراً جو ہے نا صفوں سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مجبوری نہیں ہوگی، یقیناً جو مجبور ہے وہ معذور ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہو۔ حالانکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ہم نے عبادت کی، رب کی بارگاہ میں نماز ادا کی، تو اب مانگنے کا وقت تھا نا، کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا وقت تھا۔ لیکن کیا اتنا بھی وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے؟ ہاں، جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے اپنی پریشانی کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا سنا رہے ہوتے ہیں، کہ جو بالکل کلوزڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم سناتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے، پتہ نہیں کب سالو ہوگی، کیسے اس کو حل کروں۔ لیکن غور کریں کہ جو ساری مشکلوں کو حل کرنے والی ذات ہے، جو ساری پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو کیا ہم اپنے دل کی بات،
اپنے جو ہے نا معاملات اپنے رب کو نہیں سنا سکتے؟ حالانکہ وہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کریں، میرے بندے مجھ سے مانگیں، پھر میں انہیں عطا کروں۔ تو لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اپنے اندر بھی عبادت کا ذوق پیدا کیجئے، عبادت کا شوق پیدا کیجئے، اور اسی طرح کنٹینیو FGN چینل کے مختلف پروگرامز آپ دیکھتے رہیے گا۔ مزید اس کے علاوہ اپنے اندر اگر آپ عبادت کا شوق اور ذوق مزید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے۔ مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین ڈپارٹمنٹ ہے کورسز ڈپارٹمنٹ۔ اس کے تحت الحمدللہ عز و جل نماز کورس کروایا جاتا ہے، 63 ڈیز کا ایک مدنی کورس، جس کے اندر بیسک بہت ساری نالج جو ہے نا اس کے اندر دی جاتی ہے کہ جو فرض علوم پر مشتمل ہوتی ہے۔ پیارے آقا کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، اخلاق و کردار بتایا جاتا ہے، اسی طرح والدین کا ادب، قرآن کریم کو اس کے پروننسیشن کے مطابق پڑھنا جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ضرور دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور اس کے جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ انڈیا میں رن کر رہے ہیں، آپ کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے آپ کانٹیکٹ کریں اور پھر اس پلیٹ فارم پر آ کر خوب علم دین حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حضرت سیدنا بشر بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی دنیاوی کام کے بارے میں سوچتا ہوں تو آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور مجھے یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں میری عقل ضائع نہ ہو جائے۔ جی ہاں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بندہ ایک وقت میں ایک ہی بات کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم دو طرح کی سوچ ذہن میں پیدا ہونا یہ مشکل بات ہے نا۔ اللہ جسے نواز دے وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو اس طرح کی قدرتیں عطا فرماتا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ معجزات دکھاتے ہیں، بزرگان دین اولیاء یہ کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک کامن سی بات ہے کہ بندہ جب کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی بات کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہماری سوچ کس طرف بڑھتی ہے، کہ ہم دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں یا آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق کہ آپ فرماتے کہ مجھ پر یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میری عقل ضائع نہ ہو جائے کہ میں دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو آخرت کے بارے میں جو ہے نا مجھے بھلا دیا گیا ہو، یا میں آخرت کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ایک اور فرمان میں آپ کو سناؤں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص پیچھے کھڑا آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا، تو آپ جان گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا تو اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت تجھے حیرت و تعجب میں نہ ڈالے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ طویل نماز پڑھنے والے تھے نا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ طویل نماز پڑھتا ہو، یعنی کہ ٹائم اس کو زیادہ لگتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اور وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، تو دیکھنے والے دیکھ کر جو ہے نا تعجب میں ہوتے ہیں کہ یار کتنی اچھی اور بہترین نماز پڑھتا ہے اور اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا آپ نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ میری نماز پڑھنے کے اس انداز کو دیکھ کر تعجب میں نہ آنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بھی ملائکہ کے ساتھ زمانہ دراز تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ جی ہاں، تو یہ ایک بڑی پوائنٹڈ بات جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمائی کہ شیطان جو معلم الملکوت تھا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی، لیکن آپ کا فرمان جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنی عبادت پر ناز نہ کیا کرو۔ جی ہاں، اپنی عبادت پر جو ہے نا اس طرح سے ناز نہ کیا کرو کہ عبادت اللہ پاک اگر چاہے تو پھر اسے قبول نہ کرے۔ کیوں کہ ابلیس بھی جو ہے نا لاکھوں سال عبادت کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ تو کوئی یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ میں لمبی اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے عاجزی اختیار فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے اخلاص کا، آپ کی عاجزی کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک اور فرمان سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص کے پاس بھی بیٹھا
جب اس سے جدا ہوا تو میں نے یہ جان لیا کہ اگر اس کے ساتھ نہ بیٹھتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ جی ہاں، آج ہم اپنے فرینڈ سرکل پر غور کر لیں، اپنی دوستیوں پر غور کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ٹائم پاس کے لیے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہوں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید ہمیں بھی یہ فیل ہوگا کہ یار آج اس کے ساتھ نہ بیٹھتا تو شاید میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جاتا، نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا، کوئی علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن ہم گھنٹوں گھنٹوں اپنے جو ہے نا کسی فرد کے ساتھ میں، دوست کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور یوں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کو بچائیے۔ جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے وظائف سیکھے ہیں، ان وظائف کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جنازہ دیکھ کر جو دعا پڑھنے کو کہا گیا ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو بھی یاد رکھ کر جنازہ دیکھ کر دعا پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں آج ہم نے سیکھی ہیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کی سعادت عطا کرے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور یہاں سے خوب علم دین حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔